अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। इमरान खान की एक वीडियो बहुत वायरल हुई आज और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी चली, सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हुई और मौजूए बहस रही। वो वीडियो थी उनकी जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनकी जो ड्रेसिंग कर रहे थे, उसमें उनके ज़ख़म जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए और जो है बाकायदा तौर पर उनके ज़ख़्मों को जो है वो ज़ूम इन करके दिखाया गया। हमने इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया था कि जो है उनको ज़ख़म नहीं आए, बल्कि हम तो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। सोचने की बात सिर्फ ये है कि ये वीडियो वायरल क्यों की गई और इसकी वजूहात क्या है। हमने पीटीआई के जब क्वार्टर्स हैं उनसे चेक किया, जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई के, तो उन्होंने हमें ये बताया कि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। राना सनाउल्लाह का भी बयान आया था कि पता नहीं गोलियां लगी हैं कि नहीं लगी। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए बेसिकली ये वीडियो वायरल की गई है कि वाकई जो है वो खान साहब ज़ख्मी हैं और उनके ज़ख्म जो है वो गहरे हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा है कि उनके ज़ख़म जो है वो भर जाएंगे, लेकिन वो पिंडी में अपने जो कारकुनान हैं, लॉन्ग मार्च जब पिंडी पहुंचेगा तो वो अपने कारकुनान के साथ होंगे, अपनी जो उनकी सेकेंड ईयर की लीडरशिप है उसके साथ होंगे और वहाँ से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। इसके साथ उन्होंने जो स्पीच की अपने आज जो उनका लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला चल रहा है, एक तरफ से जो है वो जड़ावाला में हुई, दूसरी तरफ मंडी बहाउद्दीन थी, जीटी रोड से वो थोड़ा सा उतरे और जो है उन्होंने जो है वो मंडी बहाउद्दीन में अपना शो सजाया। इसके साथ जड़ावाला जो असद उमर की क़यादत में फैसलाबाद से चला था वो जड़ावाला पहुंच गया। वहाँ पर भी जो है खान साहब ने जो स्पीच की अपने घर से, वो वर्चुअल पर जो है वो स्पीच करते हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने उन्हीं इल्ज़ामात को दोहराया। इसके साथ साथ खान साहब ने का ये कहना था कि वो मज़ीद शवाहिद सामने लाएंगे। बिल्कुल लाने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास शवाहिद हैं, आपके पास सबूत हैं, तो उनको मंजर आम पर आना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपकी तरफ से भी जो है वो अदलिया में चीज़ गई हुई है, वज़ीर आज़म ने भी उसको भेजा हुआ है, तो तहकीकात में आसानी होगी। जो शवाहिद है वो आप सामने लाएं। इससे कबल खान साहब जो है वो नाम लेकर तकरीरें कर रहे थे कि मुझे उन पर जो है वो शुबह है, लेकिन अब उन्होंने नाम लेना छोड़ दिया है। लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत मेरी है, पंजाब पुलिस हमारे अंडर है, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। वैसे खान साहब ये क्यों नहीं हो रही, इनका चेक करो। चोरी परवेज अलाई साहब का खुरा नपो तो नाल ही ने ना। बहरहाल ये उनकी FIR जो है एक तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं है। उनका कहना है जो उनकी शिकायत है उस पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, वो FIR दर्ज होनी चाहिए, तहकीकात की जाए, हो सकता है ये मेरा इल्ज़ाम ही हो। तो बहरहाल ये बात जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है कि वो ये बात कहते हैं कि शायद मेरा इल्ज़ाम ही हो या मेरा ख्याल हो। तो उसमें अगर आपका सिर्फ इल्ज़ाम है, आपके पास शवाहिद नहीं है, तो भाईजान आप एक मुअज़्ज़ज़ आदमी पे जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप वो भी इसी माशरे में रहते हैं, इसी माशरे में उनके जानने वाले भी रहते हैं, उनके घर वाले भी रहते हैं, उनके ख़ानदान के अफराद भी हैं। तो वो बदनाम जो है वो आप ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास शवाहिद हैं तो फिर आप जो है वो शवाहिद दें और ताकि जो है वो केस पाया तकमील तक पहुँचे, जो मुजरिम है वो कैफरे किरदार को पहुँचे। और हमारी तो ये दुआ है कि अगर कोई इसमें मुजरिम है और जो पकड़ा गया, वैसे ये भी एक अजीब चीज़ है कि जो मुजरिम पकड़ा गया है, जिसने इकबाल जुर्म कर लिया है, जिसके वीडियो बयानात भी सामने आए थे, उसको अदालत पेश का क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि जब गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो उसके बाद उसको अदालत पेश किया जाता है, तो और उसके बाद जो है वो उससे मज़ीद तफ्तीश होती है। ना तो मज़ीद तफ्तीश सामने आ रही है कि जो मुलजिम है उसने क्या तफ्तीश की है, फिर उसको जिस्मानी रिमांड पे लेते हैं,
پھر اگر مجسٹریٹ یا جج صاحب جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے استدعا سے تو وہ جوڈیشل پر بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے پر خاموشی سی ہے اور یہ ایک عجیب پرسرار سی خاموشی ہے. اور یہ بات تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب پنجاب میں حکومت تو اڈی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور یہاں پر میں جو ہے وہ خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو کہا کہ مفرور جو ہے وہ لندن بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی لندن بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب جب آپ کے بچے آئے تھے اور جب ان پر سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ وہ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کریں گے. ان کے والد زخمی ہوئے ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس ٹائم گزاریں گے. اسی طرح نواز شریف کے جو دونوں بیٹے ہیں حسن نواز اور حسین نواز، ان کا بھی ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اگر وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. مریم نواز پر بات کی جا سکتی ہے، حمزہ شہباز پر بات کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سیاست میں ہے. اور مریم جو ہے وہ بھی ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جلد واپس آ جائیں گی. یہ خبر ہم دے چکے تھے کہ تھوڑا سا ایک اہم تعیناتی کے باعث اور اس کے بعد لانگ مارچ کی صورتحال دیکھنے کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے. اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی واپسی کے واضح اشارے دے دیے ہیں. یہ آپ کے لیے جو ہے میں وہ ایک بڑی خبر بریک کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے بھی واپسی کے اشارے دے دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تاریخ جو ہے اس کا تو حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن مشاورت جاری ہے اور خادم تانوں دس بیٹھا ہے کہ اس کے لیے پٹیشن بھی کی جائے گی تاکہ ان کو حفاظتی بیل مل سکے اور وہ یہاں پر آئیں اور عدالت میں پیش ہوں اور اس کے بعد اپنا کیس بکتیں. تو بہرحال میاں نواز شریف بھی جو ہے وہ بھی واپس آنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور وہ بھی واپس آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے جو بے بسی کا اظہار کیا وہ تو اپنی جگہ پر ہے. عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں کی وہ اگلی ایک خبر ہے، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو بڑی خبر آج آئی ہے اور اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ وہ جو کارکن وزیرآباد واقعے میں شہید ہوا تھا، میں اس کو شہید ہی کہوں گا کیونکہ ناگہانی موت جو ہوتی ہے اس کا وہ شہید ہی کہلاتا ہے. وہ اس کے متعلق جو ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اور وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بھی ملی ہے. اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھ سے جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر جو ہے وہ گولی چلائی گئی ہے اور اس کے جو ہے وہ 7 سینٹی میٹر اوپر آنکھ کی گولی لگی ہے. سوری، اس کے جو سر میں سوراخ ہے وہ جو ہے وہ 3 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر ہے اور جہاں سے وہ گولی نکلی ہے وہ جو ہے وہ 12 سینٹی میٹر بائی 3 سینٹی میٹر ہے. جو اسلحے کے ماہرین سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گولی جہاں سے انٹر ہوتی ہے وہاں پر چھوٹا سوراخ ہوتا ہے لیکن جہاں سے نکلتی ہے وہاں پر بڑا سوراخ ہوتا ہے اور اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ یہ کسی بڑے اسلحے سے چلائی گئی ہے. جو ملزم تھا اس کے پاس پسٹل تھا اور پسٹل کا جو ہے وہ اتنا بڑا سوراخ نہیں ہوتا. یہ کسی بڑے اسلحے سے یا رائفل سے جو ہے یہ گولی چلائی گئی ہے. اس کی بھی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر بڑے اسلحے سے چلائی گئی ہے تو وہ اسلحہ کس کے پاس تھا، وہ گولی کس نے چلائی، وہ گولی معظم کو لگی اور کہا جاتا ہے کہ گولی لگنے کے بعد وہ ہارٹ اٹیک بھی ان کو ساتھ ہی ہوا اور وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو بہرحال یہ جو ہے ان کی پوسٹ مارٹم کا بڑا ذکر ہو رہا تھا تو معظم جو ہے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس میں جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق ہونی چاہیے اور اس کی باقاعدہ طور پر تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر وہ گولی کہاں سے چلی، کس نے چلائی، گن کون سی تھی، کس کے پاس تھی. یہ ساری باتیں جو ہے وہ بہرحال جواب طلب ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ عدلیہ پر مایوسی بھی ہے عدلیہ سے خان صاحب کو اور عدلیہ سے امیدیں بھی بڑھی ہیں. آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، عدلیہ سے مایوسی بھی ہے عدلیہ سے امیدیں بھی ہیں. تو میں کی کہہ رہا ہوں خان صاحب جو ہے انہوں نے جب اپنی تقریر کی جو منڈی بہاؤالدین اور جڑاں میں تھی تو جو سنی گئی لانگ مارچ سے، اس میں انہوں نے عدلیہ پر پہلے تو جو ہے وہ بڑے نشتر برسا ہے. انہوں نے کہا جی 129ویں نمبر پر جو ہے وہ دنیا میں
ہمارا نظام عدل آ رہا ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ بھی کی. ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وہ مختلف آئینی درخواستیں لے کر جو ہے، جس میں ارشد شریف کیس کی جو انکوائری ہے، پھر ان کی FIR کی جو ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے درج کرانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی جو ہے ان کی جو ویڈیو جاری ہوئی، جس کا میں بڑا سخت خلاف ہوں اور مذمت کرتا ہوں کہ ایک یہ ویڈیو بہرحال ویڈیوز جاری نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ معزز عدلیہ سے رجوع کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، آپ اس پر نوٹس لیں اور اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں، اور معزز عدلیہ کو کرنی بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مایوسی ہے باقی ہر پاسے تو خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ صاف جوابہ ہو گیا ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ یہ درویش جو ہے وہ بتا چکا ہوا اپنے ویلاگز میں. میرے پچھلے ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو میں یہ بتا چکا ہوا ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ہر طرف سے جوابہ ہو گیا ہے. لیکن عدلیہ سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مایوسی کا بھی اظہار کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، لیکن پھر جاتے بھی عدلیہ کے پاس ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ عدلیہ سے مایوس بھی ہے اور عدلیہ سے امیدیں بھی بڑھی ہیں. اپنے تینوں کیسز میں انہوں نے عدلیہ پر نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. آج ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی معاملات جو ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے، اور فوجداری مقدمہ جو ہے وہ بھی توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اس پر فوجداری مقدمہ ہوگا اور ٹرائل کورٹ میں باقاعدہ ٹرائل چلے گا. تو اب ساری کی ساری امیدیں جو ہیں وہ خان صاحب کی عدلیہ سے ہیں، یعنی کہ جو عدلیہ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، خان صاحب کی ساری امیدوں کا محور اب جو ہے وہ صرف عدلیہ رہ گئی ہے، اور عدلیہ سے جو ہے وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں. دیکھیں اب عدلیہ سے کیا فیصلہ آتا ہے. میاں شاہد ندیم آفیشیل میں آج اتنا ہی. میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.